अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे उस मौजू पे बहुत बात होती है। हर वक्त की तशवीश का इजहार हर जानिब से किया जाता है और ज़ाहिर है कि हम बात करें इक़्तिसादी सूरत हाल की, इकनॉमिक कंडीशंस की, कोई रिवाइवल की पॉसिबिलिटी है। अभी हालिया जो एक मिनी बजट आया है उसके खद्दोखाल कैसे हैं, उन मेजर्स के क्या दूररस नताइज मुरतब हो सकते हैं, ये सारी बातें हम ज़रूर करेंगे। और हमारे साथ इस गुफ्तगू में मौजूद रहेंगे जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। और शाहिद हसन सिद्दीकी साहब की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए पहले इन्हें खुशामदीद कहती हूँ, उसके बाद आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त से 2-3 चीज़ें ज़रा नाज़रीन की खिदमत में पेश करते हैं कि नाज़रीन जो जदीद माशी निज़ाम है, जो उसके आप देखते हैं कि पैरामीटर्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये दो अहम जुज़ियात हैं कि जिस पर हम अपनी पॉलिसीज़ को आगे की जानिब लेके जाने की बात करते हैं। ये जो एडजस्टमेंट्स होती हैं, इनका पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या आइंदा आने वाले दिनों में असर होता है, मौजूदा सूरत हाल पे क्या होता है, ये बात तो हम डॉक्टर साहब से ज़रूर करेंगे। लेकिन जो बजट अभी दिया गया है उसके बारे में डॉक्टर साहब ये कहा जा रहा है कि ये बजट नहीं है, करेक्टिव मेजर्स थे। और दूसरी जानिब ये भी एक ख़बर आई है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जब फाइनली सन 2019-20 का बजट आएगा वफाक की सतह पर तो यही चीज़ें आगे उस बजट में शामिल होंगी। तीसरी बात यह है कि जो नाक़िदीन है वो ये कहते हैं कि रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से ना तो कोई नए अहदाफ है, ना कोई सिमत नज़र आ रही है। आप क्या फरमाते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये समझता हूँ कि ये इन्होंने ये कहा था कि ये माशी इस्लाहात का पैकेज है, ये कतई नहीं है। अच्छा। क्योंकि उसके लिए तो कुछ स्ट्रक्चरल इस्लाहात करनी होती हैं, जो इन्होंने ख़ुद कहा था कि जस्टिस पर मबनी, अदल पर मबनी टैक्स पॉलिसी, तो वो तो नहीं है। तो ये तो इस्लाही तो नहीं है। मिनी बजट भी एक तौर से नहीं है। बेसिकली ये ताकतवर तबकों को, ताजरों को, सनतकारों को, बरामद कुनान को कुछ उन्होंने मराहत दी हैं बहुत ज़्यादा, और उसके लिए कर्ज़ों पर इन्हिसार बढ़ाया है और बजट खसारा बढ़ाएंगे जिसका बोझ अवाम पर जाएगा। तो इनडायरेक्टली अवाम पर बोझ डालकर ताकतवर तबकों को मराहत दी गई हैं। और बुनियादी चीज़ ये है कि इसके नतीजे में मैं आपको ज़िम्मेदारी से आज बता रहा हूँ कि जो ये साल और अगला साल जी, इसमें जो मईशत की शरह नमू होगी, हाँ, वो जनूबी एशिया में सबसे कम होगी। उससे कम होगी जो इनको विरसे में मिली थी, 5.8% मिली थी। अब ये तो 4.5 से भी नीचे जाएंगे। हाँ। महंगाई बढ़ेगी। अच्छा। कर्ज़ों का बोझ पहले से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा और आवाम की तकालीफ भी बढ़ेंगी, मुश्किलात भी बढ़ेंगी। और इस जो 6 महीने हुए हैं, अगर इसको हम ज़रा सा देख लें तो ये जो 6 महीने का गुजरा है, जुलाई से दिसंबर, इसमें आवाम पर 83 बिलियन के टैक्सेस लगे और 170 अरब रुपए की शॉर्टफॉल टैक्सों में आ गई, यानी चोरी रोकने की कोशिश नहीं की। जो हमारा सर्कुलर डेट था वो 262 अरब रुपया बढ़ गया। हाँ। ठीक। हमारा FDI जो था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो 19% गिर गया। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो गिर गया 77%। 77%? जी। और इसी पे ज़रा थोड़ी सी वजाहत कीजिए कि उसकी वजह आप क्या देख रहे हैं, क्यों 77% बहुत ज़्यादा? देखिए, FDI तो इसलिए गिरा, हाँ, कि जब आप ये कहेंगे जी हमारी हुकूमत भी चोर है सिंध की, हाँ, और डाकू भी बैठे हैं, चोर भी बैठे हैं, तो बेयकीनी, अभी आपने बेयकीनी की है ना, तो जब बेयकीनी हुई और आपकी माशी इशारे भी ख़राब हैं जी, तो दिल जिसका पैसा आता है तो बहुत छोटा होता है। ठीक है। मगर मैं जो उस बात को ज़रा सा कंटिन्यू कर लूँ कि अभी मैंने ये बताया कि आपके गिरे, लेकिन जो रिजर्व्स हैं, हाँ, 10.2 अरब डॉलर थे जिस दिन उन्होंने हल्फ उठाया था, उसके बाद 5.3 अरब डॉलर गिर गए। अब उसमें से 2 अरब सऊदी अरब से भी आ गया, उससे कुछ कम हुआ, और 1 अरब जो है कल आया है UAE से। लेकिन आज भी 3 अरब आने के बावजूद भी हम 2.5 अरब उससे नीचे हैं जो इनको विरसे में मिला था। मगर ये तो कह रहे हैं 13 अरब से ज़्यादा हो गए हैं अब रिजर्व्स, कल परसों की खबर वो जो था वो टोटल रिजर्व्स हैं, लोगों के डिपॉजिट अलग हैं। हम स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं, यानी अगर मैं एक स्टेटमेंट दे दूं, इस हुकूमत के दौर में हलफ उठाने के बाद से 1 महीने में 1 अरब डॉलर से ज़्यादा गिरा है। तो हमें ये देखना कि ये चीज़ आ रही है तो इसको करेक्ट कौन करेगा? हाँ। ये कोई मामूली बातें तो नहीं है। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं इनको कैसे आप ठीक करेंगे? क्योंकि शरह नमू सुस्त हो गई, टैक्स गिर गया,
صحیح. تو میری جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کی اصلاحات نہیں کی تو پھر تو ابھی آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے یہ 100%. کہہ تو رہے کہ نہیں جانا ہم نے. آپ کو میں اسٹیمپ پیپر پہ دے دوں آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے. اور اچھا ڈاکٹر صاحب اگر جائیں گے آئی ایم ایف کے پاس اور سب کہہ بھی رہے ہیں کہ کوئی برائی بھی نہیں ہے تو پھر یہ انکار کی کیفیت کیوں برقرار رکھی ہوئی ہے؟ دیکھیے اس کو کہتے ہیں چابک دستی. اچھا اس سال یہ ہوا کہ انہوں نے عوام پہ ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا ہوا ہے, اس کے باوجود بجٹ خسارہ بڑھ رہا ہے. بجٹ خسارہ اس سے زیادہ رہے گا جو پچھلی حکومت کے آخری سال میں تھا. تو اگر آئی ایم ایف کے پاس جاتے تو وہ کہتے اس کو کم کرو. تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کو ڈیلے اتنا کر دیا کہ جب آپ فروری مارچ میں بات کر رہے ہوں گے آئی ایم ایف سے تو کہیں گے جی یہ تو پھر جون تو آئی گیا نا, اب اگلے سال کریں گے. یعنی پیسہ کی بات ابھی کریں گے لیکن شرائط ہوں گی اگلے سال سے. تو انہوں نے اس پرابلم کو عوام پہ جو بوجھ ڈلنا ہے اس کو 2 حصوں میں بانٹ دیا. اگر اس سال کرتے تو ایک اور طوفان آ جاتا, لیکن اس کے ڈیلے سے پاکستان کو بڑا نقصان ہوا. تو یہ بڑا مہنگا انہوں نے سودا کیا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں تقریباً 15 بلین روپے کی روزانہ کی بوروئنگ انٹرنلی چل رہی ہے, کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیے میں آپ کو آفیشیل فیگر دے دیتا ہوں کہ 6 مہینوں میں 907 ارب روپیہ ہمارے ڈومیسٹک ڈیٹ بڑھا ہے, بیرونی نہیں. 907 ارب روپے 6 مہینے میں تو 150 ارب مہینے کا ہوا. یہ ہے ایکچوئل فیگر. اور اس پر پھر سود, اچھا شرح سود ہمارا بڑھ گیا, آپ نے دیکھا شرح سود بڑھ گیا. تو اور روپے کی قدر 77 سے اب تک کوئی 33% گر گئی. لیکن اس سال جو برآمدات ہیں اس میں اضافہ ہوا 2.2% صرف, اور پچھلے سال ہوا تھا 13.2%, یعنی مسلم لیگ نون کے دور میں کوئی اچھا نہیں تھا لیکن اس وقت 13 ہوا. اب آپ نے ڈیویلیشن کیا, روپے کی قدر گرائی, مگر آپ کا صرف 2% بڑھا. تو ڈاکٹر صاحب کامن سینس کی بات ہے, آپ جو ایکسپورٹ کرتے ہیں چیزیں ان کی جب تک آپ ایک تو یہ کہ ان میں آپ تنوع نہیں لائیں گے, ورائٹی انٹروڈیوس نہیں کریں گے, نئے نئے آپشنز پہ نہیں جائیں گے تو ایکسپورٹس کیسے بڑھیں گی؟ دوسری بات یہ کہ جس طرح دنیا اپنا لین دین کرتی ہے آپ ان کو ایسا کیا آفر کر رہے ہیں؟ دوسرا یہ کہ آپ یہاں مینوفیکچرر کو ایسا کیا دے رہے ہیں کہ وہ کسی نئے کام کو کرنے میں انٹرسٹ لے؟ کیسے بڑھیں گی ایکسپورٹس؟ یہ جو ایک نعرہ لگاتے ہیں ایکسپورٹس بڑھائیں ایکسپورٹس بڑھائیں, ہم یہ دیکھ رہے ہیں اگر زراعت کی بات کر لیں ڈاکٹر صاحب کہ زرعی زمینیں کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں, پر ایکر ییلڈ آپ کی کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. وہ طبقہ جو زراعت میں اپنے لیے فائدہ دیکھتا تھا, گنے کی بات کر لیں, آپ کپاس کی بات کر لیں, آپ گندم کی بات کر لیں, ان کراپس کے علاوہ تو آپ نے اور کچھ کرنے کا کبھی سوچا بھی نہیں. تو یہ محض نعرے ہی تو ہیں. بالکل صحیح ہے آپ کی بات, 100% صحیح ہے, مگر میں تو یہ کہتا کہ جو خرابی مسلم لیگ نون کے دور میں تھی اس کے باوجود 13.2% کا گروتھ ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ سال کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کا مطلب کچھ مزید خرابی آئیں, اس کا میں آپ کو مسئلہ کیا ہے. انہوں نے ان کا جو منشور تھا نا وہ پاکستان کی خوشحالی کی ضمانت تھا, اور جو 100 روزہ پروگرام دیا تھا آپ کو پتہ بہت بات ہوئی تھی, اس کا ایک جملہ میں آپ کو بتا دوں. ہم 100 روز کے اندر معیشت کو بحال کرنے کے لیے اور قرضوں پر انحصار کم کرنے کے لیے کاروبار دوست اور انصاف پر مبنی, عدل پر مبنی, جسٹس پر مبنی ٹیکسوں کی پالیسی نافذ کریں گے 100 روز کے اندر. اگر یہ نافذ ہو جائے تو پاکستان کو خوشحال ملک بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. مگر یہ 100 دن کا انہوں نے وعدہ کیا تھا, میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ 5 سال میں بھی نہیں کریں گے, چلے جائیں گے. اس کی وجہ ہے کہ وفاقی کابینہ ہی تیار نہیں ہے ان کی اپنی, اور نیشنل اسمبلی میں ان کے ممبر تیار نہیں ہے, پارلیمنٹ تیار نہیں ہے, ان کے صوبائی اسمبلی تیار نہیں ہے. تو جو چیز اس کے بغیر یہ آپ لکھ لیں کہ پاکستان میں آپ لاکھ پیکیجز لے آئیں, اگر ٹیکسوں کا نظام صحیح نہیں کرتے تو عوام کو آپ ریلیف بھی نہیں دے سکتے اور معیشت ترقی بھی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ آپ کو بتا دوں. سر وجہ بریک کے بعد ضرور واپس آتے ہیں. ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. خوش آمدید کہیں گے ناظرین بریک کے بعد. جو بات ہم کر رہے تھے اسے آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے میں ایک اور سوال کر لوں تاکہ وہ اسی میں جواب دے دیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ جو طبقات ہر طرف نظر آتے ہیں ہمیں, وہ نہیں چاہتے کہ ٹیکسوں کے نظام میں کوئی تبدیلی واقع ہو. ایک زمانہ تھا کہتے تھے 18 لاکھ لوگ ہیں جو پاکستان میں ٹیکس دیتے ہیں, اب غالباً 8.5-9 لاکھ پہ آ گیا یہ فگر. تو نظام حکومت چلانے کے لیے جب پیسہ ہی نہیں ہوگا تو کیا ویلفیئر
اور کیا بہتری اور کیا خوشحالی. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو لوگ ریٹرن فائل کرتے ہیں وہ 12 لاکھ کے قریب ہیں، لیکن 21 کروڑ عوام ٹیکس زیادہ دے رہے ہیں، ان سے آپ جی ایس ٹی لے رہے ہیں. یعنی جو آدمی فٹ پاتھ پر پڑا ہے اس سے بھی آپ ٹیکس لے رہے ہیں اور طاقتور طبقے نہیں دے رہے. تو سارا ظلم جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، عوام کے ساتھ. مگر میں آپ سے صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سال کا جو ہدف ہے 4400 ارب. اگر یہ نظام نافذ ہو جائے عدالت جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، جس پہ تو وہ جس کی بنیاد پہ الیکشن جیتے ہیں، تو 9000 ارب روپے اس سال آئے گا. اور جب یہ 9000 ارب آئے گا کب آئے گا؟ جب آپ جی ایس ٹی کم کر دیں گے، جس سے 22 کروڑ لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو پھر آپ کیا کریں گے اس پیسے سے؟ تعلیم کا بجٹ دگنا کریں گے، صحت کا 3 گنا کریں گے، ایک ڈیم بھی بنا لیں گے اور عوام کو ریلیف دیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی آپ فرما رہے ہیں جی ایس ٹی کم کرنے کے بعد، ابھی تو خبر ہی آئی تھی کہ شاید جی ایس ٹی 18% تک لے جائے، وہ تو چلے ابھی نہیں ہوا. دوسرا آپ نے بات کی تعلیم اور صحت کی. ہم ہر دفعہ یہ بات ضرور کرتے ہیں، لیکن آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پی ایس ٹی پی میں انہوں نے سلیش کیے اپنے اہداف بھی، اور جو ریونیو دینا ہے انہوں نے. صوبہ سندھ چیخ رہا ہے، صوبہ بلوچستان میں کئی ایسے منصوبے کہ جنہیں رول بیک کر دیا گیا. پھر نئے این ایف سی ایوارڈ کی بات بھی ہو رہی ہے. تو آسان تو کچھ بھی نہیں لگ رہا. نہیں، بالکل آپ کی صحیح بات ہے. ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، وفاق نے اور صوبوں نے، پنجاب نے صرف 350 ارب روپے کی کٹوتی کر دی اس سال. 2100 ارب روپیہ تعلیم اور صحت کی مد میں اس سال کم مختص کیا گیا ہے. 2100 ارب قومی تعلیمی پالیسی. مگر ایک اور بڑی تبدیلی آ گئی، اس کا میں آپ کو بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. وہ یہ آئی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو حکومت آئی تھی اس کا نعرہ یہ تھا کہ لوٹی ہوئی دولت ہم لائیں گے اور اس سے پھر عوام کو ریلیف دیں گے. یہ بنیادی چیز تھی اور صبح شام ایک ہی بات ہوتی تھی. یہ جو کل منی بجٹ آپ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، اس میں کلوز خاموشی سے ڈال دی گئی ہے. اور وہ کلوز یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس باہر آف شور کمپنی میں پراپرٹی ہے یا بینک ڈپوزٹ ہے اور جس سے آپ نے ٹیکس ایمنسٹی میں ڈکلیئر نہیں کیا، چھپا گئے تھے، تو اس وقت تو پھر یہ ایڈورٹائزمنٹ دیے گئے تھے کہ ان کو صحت ہم ٹیکس بھی لیں گے اور قانونی چارہ جوئی بھی کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اب انہوں نے کلوز کل ڈال دی ہے اس کے اندر جو اس میں پرسوں منی بجٹ میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ پیسہ جو لوٹا ہوا گیا ہے نا وہ وہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے. اب صبح شام تو یہ بات ہو رہی پیسہ آئے گا، سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، اور جن کا پکڑا گیا ان کو آپ یہ کہہ رہے ہیں پیسہ وہیں رکھیں اور ٹیکس دے دیں یہاں پر. نمبر 1. دوسرے جو ایڈورٹائزمنٹ آیا تھا کہ قانونی چارہ جوئی کی جائے گی، وہ بھی بند کر دیا. تو یہ کیا ہوا؟ ایمنسٹی اور این آر او. تو ہوا یہ تھا، اگر آپ کو میں اس کو ریکارڈ پر بتا دوں، کہ جس وقت یہ پچھلی حکومت کے دور میں ایمنسٹی آئی تھی تو عمران خان صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی تھی جو پاکستان کے مفاد میں تھی. انہوں نے کہا تھا آپ ایمنسٹی پارلیمنٹ میں پاس کرا لیں، آپ کی اکثریت، ہم اگر پاور میں آئے تو ہم تحقیقات کریں گے، منی ٹریل پوچھیں گے، ان کیسز کو ری اوپن کریں گے. اب 23 جنوری کو ایک لیٹر آیا ہے ایف بی آر کے پاس پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے کہ یہ کوئی تحقیقات نہیں کریں، کسی کو ہاتھ نہیں ڈالیں. انہوں نے تو یہ وعدہ ریکارڈ پہ کیا ہوا ہے نا کہ ہم ری اوپن کریں گے، تو وہ اب انہوں نے خط ایشو کر دیا کہ اس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا، جو ہو چکا ختم کر دیں. اور نئے کے لیے یہ کہا ہے کہ باہر آف شور جو ڈپوزٹ ہے وہ یہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کوئی قانونی چارہ گوئی نہیں کریں گے. تو یہ این آر او اور ایمنسٹی ہے. اب اگر یہ ہے تو ساری عمارت دھڑام سے گر گئی کہ وہ پیسہ آتا تو تعلیم اور صحت پہ جاتا. 23 ملین بچے آپ کے اسکول نہیں جا رہے، 22 لاکھ آپ کو پرائمری اسکول چاہیے، بجٹ آپ نے کم کر دیا. تو یہ تو جب اس صدی کو ختم ہوگی تو پھر ہمارے بچے تو اسکول نہیں جا رہے ہوں گے، افریقہ کے جا رہے ہوں گے. تو بنیادی سوال یہ کہ پھر رہ کیا گیا؟ آپ نے ایمنسٹی بھی دے دی، ٹیکسوں کی وصولی بھی گر رہی ہے، قرضوں پہ آپ بے تحاشا انحصار بڑھا رہے ہیں، بجلی پیٹرول اور گیس کے نرخ ابھی بڑھنے والے ہیں، مہنگائی ابھی بڑھنے والی ہے. تو اس میں مطلب یہ پچھلے 18-17 کے مقابلے میں یا 16 کے مقابلے میں آپ تو غلط پالیسی اور زیادہ بنا رہے ہیں. تو پھر ڈاکٹر صاحب اس سے تو ایک ہی بات واضح ہوئی کہ بس جو نظام اس وقت ہے اور جسے آپ ایڈہاکزم بھی کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے روزانہ کا آج کام پورا، بہت اچھی بات ہے، کل کی کل دیکھی جائے گی. یہی مجھے تو لگ رہا ہے، کیونکہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے پرانی پالیسیز کے بارے میں جو وعدے کیے تھے کہ ان کو ریویو کیا جائے گا، اس پر ولنگنس نظر نہیں آ رہی. پھر آپ نے جو کہا ٹیکس بیس، یہ بات ہر نشست میں ہم کرتے ہیں، امید ان سے بھی تھی. اب دیکھیں اگر جولائی کے بجٹ میں کچھ مجھے تو نہیں بڑا ہوتا نظر آتا. تو
پوائنٹ پھر وہی ہو گیا کہ ناراض کسی کو مت کرو, راضی سب کو رکھو, 5 سال اپنے پورا کرو, آگے کی آگے جان. نہیں مگر یہ بات آپ کی صحیح ہے. 1993 سے اب تک ہم 6 دفعہ IMF کے پاس گئے, اب یہ 7ویں دفعہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور خدا اگلی حکومت جب آئے گی 2023 میں وہ پھر جائے گی. تو یہ تماشا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے 1980 سے 2018 تک 38 سال ہمارا گروتھ ریٹ بنگلہ دیش, سری لنکا اور بھارت سے کم ہے. ہم نیوکلیر پاور ہیں, یہاں سی پیک آ رہا ہے. تو کیا ہوا؟ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس پر قوم کو سوچنا چاہیے. میں آپ نے ایڈوکزم کہا تھا, میں اس میں اضافہ یہ کروں گا کہ وڈیرا شاہی کلچر, یعنی طاقتور طبقوں کو, ٹیکس چوری کرنے والوں کو, دولت لوٹنے والوں کو مراد دیں. جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں یہ حکومت, عمران خان صاحب خود ہفتے میں 5 دفعہ کہتے تھے لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے, لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے, دورے ہو رہے ہیں. اور یہ خاموشی سے 3 کلوز ڈال دیں جو کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آئے کہ جی جو باہر پیسہ تھا جنہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا. میں نے یہ FBR کے چیئرمین نے یہ کہا تھا کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی جو ہوگی, اور جو ملک میں ہیں وہ ان کی آئندہ نسلیں روئیں گی. جنہوں نے ٹیکس ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا وہ بھی, اگلی نسل بھی روئے گی, یہ انہوں نے کہا تھا. اب کیا ہوا کہ اس میں ان کو بھی ود ہولڈنگ ٹیکس بھی لگا دیا, وہ بھی ختم ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری شرح نمو, گروتھ ریٹ سب سے کم رہے گی, 2018 سے بھی کم رہے گی, خطے کے ملکوں سے بھی کم رہے گی. مہنگائی ہماری بڑھے گی, قرضوں کا بوجھ ہمارا بڑھے گا, تعلیم اور صحت کا بجٹ ہمارا نہیں بڑھے گا, کرپشن ہوتا رہے گا, احتساب جو ہے وہ مؤثر نہیں ہوگا. تو اتنا عظیم ملک جو اس خطے میں سب سے زیادہ طاقتور اور خوشحال ہونا چاہیے تھا, وہ افریقہ سے پیچھے جا رہا ہے. بالکل. صرف مراد دے رہے ہیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس بڑھا دیں, یہ سب کرتے, مراد ضرور دیں, لیکن مراد تو آپ دیں تو ان سے ٹیکس بھی تو لیں, عوام پہ ٹیکس ڈالیں, قرضے بے تحاشا لینے. دیکھیے 14 ارب ڈالر کے انہوں نے قرضے لے لیے ہیں, منظور ہو گیا ہے ملکوں سے. مجھے آپ کو یہ بتا دیں کہ دنیا میں ایک ملک بتا دیں جو بیرونی قرضے اور بیرونی سرمایہ پہ چل رہا ہو, نہ آپ اپنا ٹیکس بڑھا رہے ہیں, نہ آپ اپنی قومی بچتیں بڑھا رہے ہیں, نہ ملکی سرمایہ کاری بڑھا رہے ہیں. تو دوسروں کے پیسے سے کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت آگے سے نہیں جائیں گے؟ یہ صلاحیت ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا پاکستان میں نہیں ہے. یہ ملک خطے کے ملکوں سے زیادہ طاقتور اور خوشحال بن سکتا ہے, لیکن باہر سے جو 20 ارب ڈالر کا ریمیٹنس وہ آپ کھا جاتے ہیں, اس سے بجٹ خسارہ پورا کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں بھی تو چیلنجز کا سامنا ہے. بہت سے ممالک جو ہیں, یعنی گلف کنٹریز جو ہیں, وہ سلیش ڈاؤن کر رہی ہیں ملازمتیں. اچھا اب ایک خبر آئی ہے, اللہ کرے اس میں کچھ اچھی بات ہو, کہ قطر سے معاہدہ یہ ہے کہ جناب وہ 1 لاکھ لوگوں کو یعنی روزگار فراہم کریں گے. لیکن دوسروں پہ انحصار, وہی والی بات ہے. میرے خیال ہے میں تو بچپن سے لے کے آج تک یہی سن رہی ہوں, کشکول توڑ دو, خود انحصاری, لیکن اس جانب ولنگنس نہیں ہے. صحیح. تو پھر کون ہوگا, کس سے توقع کریں گے؟ اچھا, یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے نا, یہ خالی معاشی مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کی سلامتی کا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, کھیل یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں پچھلے 5 سالوں میں 135 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ ہو گیا. 135 ارب ڈالر کہاں ہوا؟ جو 500 ملین ڈالر کے لیے ہم گھٹنوں کے بل جاتے ہیں IMF کے پاس. اب یہ 135 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ ہوا, تو اس کو ہونا ہی چاہیے تھا کہ ہم ایکسپورٹ بڑھاتے, امپورٹ کم کرتے. انہوں نے کہا جی وہ 20 ارب ڈالر کی جو ریمیٹنس آ رہی ہے اس کو ہم 35 تک لے جائیں گے. یہ چوری کا پیسہ باہر جاتا ہے, اس میں سے کچھ واپس آ جاتا ہے. اب سوال یہ ہے, پہلا سوال کہ باہر سے جو ریمیٹنسز آتی ہیں اس پیسے کو سرمایہ کاری میں جانا چاہیے نا, تو وہاں سے گروتھ ہوگی, وہاں سے روزگار ملے گا, وہاں سے خوشحالی آئے گی. ہم یہ کرتے ہیں کہ جو تجارتی خسارہ ہو رہا ہے اس سے پورا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک اور سوال بھی میں آپ سے کروں گی. جو ریمیٹنسز کی ہم بات کرتے ہیں کہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ تو کسی کا خاندان یہاں رہتا ہے, کسی کی بیوی بچے ہیں, بھائی بہن ہیں, ماں باپ ہیں, وہ تو ان کو پیسہ آتا ہے نا, یا سرکاری خزانے میں کیا کنٹریبیوٹ کرتا ہے وہ. لیکن بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب واپس آتے ہیں. ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. خوش آمدید ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ابھی جو بات میں کر رہی تھی ڈاکٹر صاحب سے بریک پہ جانے سے پہلے, وہ سمجھنا چاہوں گی میں, آپ بھی اس بارے میں ضرور میرا خیال ہے کہ ایک انکویزیٹیونیس ہوگی. ڈاکٹر صاحب, کیونکہ جو مزدور پیشہ طبقات ہی ہیں جو باہر سے پیسہ بھیج رہے ہیں,
بہت زیادہ پڑھے لکھے تو کم ہی لوگ ہیں. تو جو میں آپ سے سوال کر رہی تھی کہ وہ تو انڈیویجول سے انڈیویجول کو ہی ٹرانسفر ہوا, ملکی خزانے میں کہاں ریفلیکٹ ہوا؟ اگر انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں تو جی وہاں پہ تو آئی ٹی سٹی تو یہ تو وہ بہت سارے انہوں نے این آر آئیز کے لیے پروجیکٹس لگائے ہوئے. ہمارے یہاں کوئی بیچارہ اگر پلاٹ لیتا ہے تو اس کا تو پلاٹ ہی خبر ہو جاتا ہے. تو آپ فرمائیے کہ یہ ٹرانسلیٹ ریمیٹنسز کیسے ہوتی ہیں؟ دیکھیے آپ نے ایک بہت عام نقطہ اٹھایا ہے اور میں نے جیسے کہا تھا اس کا تعلق سلامتی سے بھی ہے, پاکستان کی سلامتی سے ہے. بالکل. اس کی وجہ یہ دیکھیے جب باہر سے ریمیٹنس آئی تو حکومت کو تو ڈالر ملے نا, آپ نے تو اس کو روپے دے دیا, ہو گیا. لیکن ہمیں جو ڈالر ملے اس پیسے کو جانا چاہیے تھا سرمایہ کاری میں, ہے نا, تاکہ لوگوں کو روزگار ملتا, معیشت ترقی کرتی, پیسہ لوگوں کے پاس آتا. ہم نے کیا کام کیا کہ برآمدات بڑھانے کی کوشش نہیں کی اور لگژری آئٹم دھڑا دھڑ امپورٹ کر رہے ہیں, تو اس پیسے سے اس تجارتی خسارے کو پورا کر رہے ہیں. شاپنگ مالز بنتے چلے جا رہے ہیں؟ نہیں, وہاں امپورٹڈ مال بھرا ہوا ہے نا, شاپنگ مال بنے, پاکستان کا مال ہونا وہاں پر, وہاں یہ امپورٹڈ مال ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے, وہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے 135 ارب ڈالر کی جو تجارتی خسارہ ہوا پاکستان کو, اس میں سے 93 بلین ڈالرز کی ریمیٹنس سے اس کو کم کر دیا. اب ہم یہ سوچیں کہ اگر یہ 93 بلین ڈالرز کا آدھا بھی انویسٹمنٹ میں جاتا تو پاکستان کہاں ہوتا؟ 8 سے 10%, یعنی خوشحالی ہوتی, لوگوں کی آمدنی دگنی ہو جاتی, وہ نہیں ہوئی. اب یہ جو چلا گیا 93 بلین ڈالرز, اس کا آدھا سعودی عرب اور یو اے ای سے آیا, ٹھیک ہے. اب امریکہ نیو گریڈ گیم کے تحت ہمارے خلاف ہے, ہمیں تنگ کر رہا ہے, ہم نیوکلر پاور ہیں, ٹھیک ہے نا, ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہے, چین یہاں پیسہ لا رہا ہے, تو امریکہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے. اگر کل کو وہ یو اے ای اور سعودی عرب کو یہ کہتا ہے یہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے نا, اور یہ 46 ارب ڈالر جو آیا ہے اس کا آدھا بھی رکوا دیتا ہے, 10 ارب ڈالر سالانہ کا, تو 5 ارب ڈالر کو جو جھٹکا لگے گا تو وہ ہم سنبھال پائیں گے. اس لیے کہ ہم تو وہ جو ہے سینٹ میں کہا گیا تھا کہ اگر امریکہ ہماری امداد روک دے تو ہم گھٹنے ٹیک دیں گے 15 دن کے اندر. اب اتنا بڑا ملک, نیوکلر پاور, پاکستان جیسا ملک اگر چاہے تو کبھی گھٹنے نہ ٹیکے, اس لیے کہ ہم اپنے گھروں میں جو ٹماٹر اور پیاز اگا سکتے ہیں, گیہوں اگ رہا ہے, ہم تو بھوکے مر ہی نہیں سکتے نا, اللہ نے ہمیں دیا ہے, تو کوئی گھٹنے ٹیکنے کی قوم زندہ ہو نا پہلے. تو آپ اس پیسے دیکھیے ریمیٹنسز کو جو تجارتی خسارے کے لیے کر رہے ہیں نا, یہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہے. ابھی حکومت نے آپ کو کہا کہ جی ہم 20 ارب ڈالر سے 30 تک لے جانا چاہتے ہیں, تو اور خطرے, اس پیسے کو اگر آپ سرمایہ کاری میں نہیں کرتے تو یہ ایک تو مجھے اس سے بہت زیادہ خوف آ رہا ہے. مگر ایک اور چیز ہے, کیا ہم واقعی معیشت کی اصلاح چاہتے ہیں؟ ہاں, یہ سب سے بنیادی سوال. میں آپ کو ایک کر رہا ہوں, لوگوں نے ڈالر خریدے کھلی مارکیٹ سے, کوئی بھی جا کے خرید سکتا ہے, اس کو اپنے ڈالر اکاؤنٹ میں جمع کرایا, بالکل, اور اس پیسے کو باہر بھجوا دیا. ایک سال میں پتہ ہے آپ کو کتنا گیا ہے؟ 15 ارب ڈالر. اب جو ملک, ہم آئی ایم ایف کتنا ہمیں دے گا؟ 2 ارب ڈالر سال کا, 15 ارب ڈالر یہاں سے باہر چلا گیا. اگر صرف میں نے حکومت سے یہ کہا تھا کہ آپ 2 لائن کے احکامات جاری کریں. آپ مارکیٹ سے ڈالر خریدتے ہیں, آپ کو روپے پہ محبت نہیں ہے کہ یہ بیکار ہے, ٹھیک ہے, اس کو ڈالر اکاؤنٹ میں لائیں, مجھے ٹھیک ہے. اگر آپ کو علاج معالجے بچوں کی اپنے کسی کو باہر بھیجنا ہے, خدا نخواستہ, تو بھیج دیں تھوڑا بہت پیسہ. بچوں کو تعلیم کے لیے کرنا بھیج دیں, تو کتنا سال میں جائے گا؟ 1 ارب ڈالر. تو یہ 14 ارب ڈالر بچ سکتا ہے, یعنی 1 ارب ڈالر مہینہ اگر میرا بچ جائے, اور اب تک یہ 6 ارب ڈالر بچا لیتے, تو پھر آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اس کا مطلب یہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ امریکہ چاہتا ہے, میں آپ کو بتا دوں, امریکہ چاہتا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں تاکہ اس کے تھرو ہم اس کے چنگل میں پھنسیں, اور امریکہ اپنے سیاسی شرائط بھی منوائے گا. بالکل صحیح. یہ مسئلہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب کراچی پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں, کیونکہ جس طرح سے احکامات آ رہے ہیں عدالتوں کی جانب سے, جس طرح سے تجاوزات کے خلاف مہمات شروع ہو چکی ہیں, پھر ابھی جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری عمارتیں ایسی ہیں جنہیں گرا دینا چاہیے. کراچی میں تھوڑا سا انریسٹ مجھے لگ رہا ہے فائنینشلی, جی, اس کا اوور آل امپیکٹ آئے گا اگر یہ چیزیں بہتر نہیں ہوتی تو؟ دیکھیے بات یہ یکساں پالیسی ہونی چاہیے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سی جگہ ریگولرائز بھی کیے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. مسئلہ کراچی کا جو ہمارا مسئلہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ یہاں جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں جو یہاں کی الیکٹڈ ہیں ان سے کبھی نہیں پوچھا جاتا, ٹھیک ہے نا. ایک سوال تو ہونا چاہیے, ایک پاکستان کا سب سے بڑا ملک
ریونیو جنریٹ کرتا ہے, یہاں سب کچھ ہے. تو جو یہاں سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں کبھی ان سے بھی تو بات کی جائے نا. فیصلے سے باہر ہو رہے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کراچی میں اعتماد کا بحران بڑھا تو اس کا امپیکٹ پورے پاکستان کی معیشت پر بھی آئے گا, لا اینڈ آرڈر پر بھی آئے گا, سرمایہ کاری کے ماحول پر بھی آئے گا. قانون کی پاسداری بڑی اچھی ہے لیکن پھر وہ سب کے لیے یکساں ہونی چاہیے, وہ یکساں نہیں ہے. تو یہ جو اعتماد کا بحران ہے, اب ہمارا ملک جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم دشمنوں میں گرے ہوئے ہیں, بھارت سے یہاں ہے, افغانستان میں امریکہ کا قبضہ ہے, وہ وہاں سے ہمیں تنگ کر رہا ہے, امریکہ خود نیو گریٹ گیم ہے نا, قرضوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو ان حالات میں قوم میں ایک یکجہتی ہونی چاہیے. تو وہ کب ہوگی؟ جب انصاف ہوگا, جسٹس ہوگی. اور جو لوگوں کو آپ الیکشن جب کرتے ہیں تو کراچی کے لوگ جو ہے نا ان سے بھی تو کراچی کے بارے میں پوچھیں گے, یہ نہیں ہو رہا. اچھا, بنیادی نکات کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب جو فائنلی فسکل ایئر 1920 کا بجٹ آئے, بنیادی اصلاحات آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, بنیادی اصلاحات نہیں کریں گے, میں آپ کو بتا, یہ بجٹ وہی ہوگا جو کہ پچھلے 25-30 سالوں سے ہوتا ہے. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر جو تحریک انصاف کا منشور 2013 اور 18 کا اور یہ 10 نکاتی پروگرام, اگر یہ اس پر 25% بھی عمل کریں تو پاکستان کو خوشحال ملک بننے سے کوئی روک نہیں سکتا. صرف 25% پر کر لیں. لیکن اگر یہی تھا کہ لوٹ مار کرنا ہے, چوروں کو مراد دینی ہے, تعلیم کا بجٹ کم کرنا ہے, یہ اور باہر سے قرضے پہ گزارا کرنا ہے, تو پھر مجھے خوف آتا ہے. تو قوم کو جو ہے نا اٹھنا ہوگا. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں, یہ ان میں صلاحیت کا فقدان ہے یا یہ کسی وجہ سے مجبور ہو گئے ہیں یا واقعی ان کی تیاری ہی نہیں تھی؟ دیکھیے, آپ نے بڑا مشکل سوال کیا. ان کو نااہل میں کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا, نہ یہ ہے کہ تیار نہیں تھے, ایسا کچھ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے, میں اب آپ کو صاف بتا دوں, کہ جو انہوں نے منشور بنایا, جس کو انہوں نے وعدے کیے الیکشن سے 2 دن پہلے بھی, اس کو ان کی کیبنٹ تیار نہیں ہے. انہوں نے اب اس کیبنٹ میں گڈ گورننس بھی چیز ہوتی ہے نا, اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس میں ایسے لوگ موجود ہیں ان کی کیبنٹ میں جو کہ یہ نہیں ہونے دیں گے, اور اس میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے خلاف سپریم کورٹ میں مقدمات چل رہے ہیں. اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بینکوں سے ارب پتی ہوتے ہوئے قرضے معاف کرائے, اور جنہوں نے ایسے غلط سرکولر ایشو کیے اسٹیٹ بینک سے جو غیر قانونی ہے, جس میں سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے, وہ بھی میں موجود ہیں. جو فراڈ میں ملوث تھے وہ بھی موجود ہیں. تو اب یہ تو پرائم منسٹر کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ان کو قوم نے, دیکھیے ان کو ووٹ تو ملے, اب اس پر ایجنڈے پہ عمل کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹیم چاہیے تھی. آپ نے وہ ٹیم جو ہے وہ بنائی جن پہ الزامات ہیں, جو ماضی میں غلط کاریوں میں رہے ہیں, جن پہ مقدمات چل رہے ہیں, جن پر نیب ہے, جن میں سپریم کورٹ کا مقدمہ ہے, وہ نہیں کرنے دیں گے. اور آپ نے 6 پارٹیاں بھی ساتھ ملا لی ہیں. تو یہ تو اس کا مطلب یہ سارا کام اقتدار کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے. یہ جس دن تبدیلی آ گئی تو پاکستان بہتر ہو جائے گا. لیکن آج وہی ہو رہا ہے جو پچھلے 25 سال میں ہو رہا تھا, اور شاید اگلا بجٹ بھی ویسے ہی ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تفصیل سے بات ہوئی ہماری. اور بالکل ڈاکٹر صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے اپنے وعدوں کے مطابق تو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے, کڑوے گھونٹ پینے پڑیں گے, اور یہ آسان نہیں ہوا کرتا. اجازت دیجیے, خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.